कौन है? मिरहा ने डर से पूछा। आरेज मलिक। अंधेरे में एक हैवला सा अपनी तरफ आता देख मिरहा की जान पर बना रहा था। वो क्यों इस वक्त आया है? ये बात मिरहा की समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोलने का सोचा, मगर उसकी सोच आरेज मलिक पड़ चुका था। तभी वो पहले ही उसे अपनी तरफ खींचता अपने कब्जे में कर गया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई थी, अपनी इज्जत के लुट जाने के डर से। मगर आरेज मलिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए से पिन कर गया। इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी। वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखता हो रहा था। एयरपोर्ट के अंदर बाहर इस वक्त हुजूम लगा हुआ था। आने वाले जैसे जैसे आ रहे थे, उनके प्यारे उन्हें मिलते और अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये हुजूम कम होने लगा। वो सियाह जीन्स के ऊपर सियाह टॉप पहने, बालों को जूड़े की शक्ल दिए, कुछ आवारा लटें चेहरे पे छोड़े, लाइट सा मेकओवर किए, हील की टिक टिक करती एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। हाथ में मोबाइल पकड़े उंगलियां स्क्रीन पे चलाती, बुलम्हा बलम्हा नजर इधर से उधर घुमा लेती, ये देखने के लिए कि उसका मुंतजिर कौन है। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पे बाहर निकल आई, टैक्सी ड्राइवर्स उसकी जानिब लपके। मैडम कहाँ जाना है? मैं छोड़ आता हूँ, एक ड्राइवर ने मुअद्दब अंदाज में कहा। मैम किराया मुनासिब होगा, आए। दूसरे ने भी पेशकश की। मैम आप खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगी, तीसरे ने कहा। यूं सभी उसके गिर्द जमा हुए, मगर वो उन सब को नज़रअंदाज किए आगे चलती वहां मौजूद चंद लोग जो इंतजार की कतार में खड़े थे, उन्हें गौर से देखने लगी। उसे बस एक चेहरे को देखने का शिद्दत से इंतजार और तलब थी हो रही थी। वो सारा रास्ता यही दुआ कर रही थी कि एयरपोर्ट उसे लेने खानदान में से कोई और नहीं बल्कि वही एक संग दिलाए, जिसे देखे अब जमाना बीत चुका था। वो चाहती थी, बल्कि उसका दिल चाहता था, पाकिस्तान पहुंचकर वो सबसे पहले आरेज मलिक को देखने की शदीद ख्वाहिशमंद था। मगर वहां तो कहीं आरेज मलिक मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि वहां मलिक खानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। उसे अच्छी खासी मायूसी हुई थी। ये क्यों हुआ? भला वो तो खानदान भर की लाडली थी। अपने नाना जान, मामू, हत्ता कि उसकी ममानियां भी उस पर जान मारती थी। फिर उसे लेने कोई क्यों नहीं आया था? ये सोचते उसका दिल दर्द से भर गया। सुनहरी आंखों में नमी चमकने लगी और चेहरे पर दर्द के तासुरात वाज़ेह होने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। आरिज। बेसाख्ता जबान के पुकारने पर दिल 100 की रफ्तार पर धड़कने लगा। वो बहुत मुश्किल से पलटी, आंखें बंद हो गईं। हेलो मिरहा। ये आवाज़ जैसे समा से टकराई। उसकी खुशफहमी पल में हवा हुई। आंखें पट से खोली, सामने नजर आने वाला चेहरा आरिज मलिक का नहीं था, जिसे देखते उसका दिल दोबारा दर्द से भर गया। नम हुई पलकें पानी से भर आईं। आंखों से उसने इधर उधर देखकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। अभी तुम्हें आए 1 घंटा नहीं हुआ और तुम वापसी के लिए रोने भी लगी। कमाल करती हो मिरहा। उस लड़के ने हंस के कहा और आगे होता मिरहा मलिक के हाथ से उसका बैग लिया और जाकर गाड़ी में रखा। फिर पलट के देखा, वो वहीं खड़ी थी। अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुआ कबूल नहीं हुई। कितनी शिद्दत से उसने आरिज मलिक का दीदार मांगा था, मगर उसकी जगह आबिद मलिक आया था। वो क्यों आया था और ना आने वाला क्यों नहीं आया? ये सवाल उसके दिल ने बार बार किया था, मगर जवाब नहीं था। आबिद मलिक उसे वहीं खड़ा देख उसके पास वापस आया। चलो, हवेली नहीं जाना? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। देखो, अगर तुम देर से आने पे नाराज हो रही हो तो बता दूं, एक जरूरी काम में फंस गया था। सॉरी यार। आबिद मलिक ने उसके पास आते वजाहत दी और उसका हाथ पकड़ा। मिरहा मलिक के वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो उछल कर पीछे हुई, जबकि उसकी इस हरकत पर आबिद मलिक ने हैरत से उसे देखा। रिलैक्स मिरहा यार, मैं कज़न हूँ तुम्हारा। ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई अजनबी हूँ मैं। वो नाराज सा पूछने लगा। मिरहा मलिक शर्मिंदा हो गई। सॉरी, वो बस इतना बोली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। आबिद मलिक भी कंधे उचकाता उसके पीछे जाता ड्राइविंग सीट संभाल गया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। हवेली में उसका इस्तकबाल पुरजोश अंदाज में किया गया। सुलेमान मलिक ने फूलों की बरसात करवाई थी, जिससे मिरहा का दर्द कुछ कम तो हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सबसे मिली,
سب نے اس کا خوش ہو کے استقبال کیا۔ ممانیاں واری جا رہی تھیں اور ماموں اس کے صدقے اتار رہے تھے۔ مرحا کو آرام کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ فریش ہو کے چینج کر کے دوبارہ باہر نکلی۔ کھانا لگ چکا تھا، سبھی کھانے کے لیے بیٹھے، مرحا کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے مرحا نے سب کو ایک نظر دیکھا، مگر نظر جس کو نظر آنے کی طلب تھی اس کو نہ پا کر وہ مایوس ہو کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا مرحا بیٹا، کھانا پسند نہیں آیا تو کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ بڑی ممانی نے اس کو یوں اداس دیکھ کے یہی سمجھا، مرحا بیٹا یہ سب تمہاری پسند کا ہے، اگر اس وقت ان میں سے کچھ نہیں کھانا تو بتاؤ، ابھی جو کہو گی تیار ہو جائے گا۔ دوسری ممانی نے بھی کہا۔ مرحا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ممانی، میں تو خوش ہوں، آپ سب نے جس طرح مجھے ویلکم کیا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی۔ عابد ملک اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ شاید اس کی اداسی کا سبب ڈھونڈ رہا تھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ مرحا کی نظر بار بار داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بات دیکھتا اسے عابد ملک نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، آریز بھیا، اس کے دل نے کہا۔ اس نے دوبارہ مرحا کو دیکھا جو اب کھانا ختم کر چکی تھی اور اٹھنے کی تیاری میں تھی۔ ارے مرحا تم نے تو بہت تھوڑا سا کھایا ہے، اور لو یار، ہانیہ نے اسے اٹھتا دیکھ کہا۔ نہیں ہانی، میرا ڈن ہو گیا، وہ مسکرا کر بولی۔ میرا بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ ساجدہ ممانی کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ ممانی تو میں خود کو فٹ رکھتی ہوں، ویک تو نہیں ہوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر سبھی مسکرا دیے۔ بیٹا چھوڑو فٹنس کو، خود کی جان کے ساتھ ظلم مت کرو، کل کو شادی بھی ہونی ہے، کیسے سنبھالو گی سب کچھ؟ فاریہ ممانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کرسی سیدھی کرتی چلتے ہوئے ان کے پیچھے گئی اور ساجدہ ملک کو پیچھے سے گلے میں بانہیں ڈال کر حق کیا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، بس دعا کریں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی بات پر بس وہ دو نہیں سن سکی تھی۔ فاریہ ملک نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور مسکرا دی اور ریسٹ کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں گئی اور جاتے ہی وہ لیٹ گئی۔ آریز ملک کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ شام مغرب کے وقت فاریہ ملک اس کے کمرے میں آئی اور کھڑکی سے پردے ہٹاتے اسے پکارنے لگی۔ مرحا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے بیٹے، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کی پکارنے پہ اٹھ گئی، جمائی لیتے انہیں دیکھنے لگی جو اس کے پاس جا کے بیٹھی۔ مجھے پتا ہے تم آریز کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے نہ آنے پر اداس ہوئی۔ فاریہ ملک کے کہنے پہ وہ نظریں نیچے کر گئی۔ مرحا، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور تمہیں معلوم تو ہے اسے صرف اپنے بزنس سے مطلب ہے۔ وہ جیسے کچھ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں سب جانتی ہوں ممانی جان، مرحا نے اداسی سے کہا۔ فاریہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ڈنر کی تیاری ہو رہی تھی۔ ساجدہ ملک کچن میں تھی، مرحا ان کے پاس وہیں چلی گئی۔ فاریہ بھی ان کی مدد کروانے لگی۔ مرحا وہیں کرسی پہ بیٹھی ساجدہ ملک کی دی ہوئی فروٹ چاٹ کھا رہی تھی اور وہ دونوں ان سے باتیں کر رہی تھے، ڈنر تیار کر رہی تھی۔ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ فروٹ چاٹ کا خالی باؤل ٹیبل پر رکھتی مرحا کھڑی ہوئی۔ ہائے موم، پیچھے ایک کپ کافی میرے کمرے میں بھیج دیں۔ اس کی آواز سے مرحا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یقیناً آریز ہی تھا اور اس کی شک پہ مہر ساجدہ ملک نے لگائی۔ آریز دیکھو مرحا آئی ہے، تم ملے اس سے؟ ساجدہ ملک کے کہنے پہ مرحا کا چہرہ دمک اٹھا۔ نہیں، میں ابھی آیا ہوں اور ویسے بھی یہ یہاں کون سا میرے لیے آئی ہے جو اس سے ملنے کے لیے مرنے لگوں میں، وہ ازلی لہجے میں بولا، جبکہ مرحا کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہوا۔ وہ کتنا سخت دل تھا، واقعی وہ بہت سخت دل تھا۔ مرحا اس کے سوال کے بدلے کہنا چاہتی تھی، ہاں تمہارے لیے ہی آئی ہوں، مگر کہہ نہ سکی اور وہ چلا گیا۔ ساجدہ ملک اس کے پیچھے گئیں تو فاریہ ملک مرحا کے قریب گئیں۔ مرحا اداس مت ہو، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے کہا۔ مرحا ان سے الگ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں اتنی کمزور نہیں اور مجھے کوئی دکھ نہیں، وہ کہتی کچن سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ چہرہ بھیگنے لگا۔ کچھ ہی دیر تک اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ تم ایسے کیوں ہو آرز؟ اس کے دل نے تڑپ کے پوچھا تھا، کیونکہ اسے ایک ایسے شخص سے محبت ہوئی تھی جسے محبت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی نہ جانے کب تک روتی رہی۔
جب دروازے پہ دستک ہوئی اور عابد کی پکار پر مرہا کی سماعت سے ٹکرائی، وہ چہرہ صاف کرتی اٹھی، مرہا باہر آؤ یار، ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مرہا نے دروازہ کھولا، عابد اندر داخل ہوا۔ آتی ہوں، اس نے کہا تو اس کے بھیگے لہجے پر عابد چونک گیا۔ تم روئی ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر سے گزرتے آریس کے قدم تھم گئے۔ اس نے گردن اٹھا کے دیکھا، 2 قدم آگے مرہا کا کمرہ تھا جہاں سے عابد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ 1 قدم بڑھا تو مرہا کی آواز آئی، میں کیوں رونے لگی؟ میں تو بس… اس نے بات کو غلط ثابت کرنا چاہا مگر عابد اسے ٹوک گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پر تھے تب بھی تمہاری آنکھوں میں نمی تھی، پھر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھتے ہوئے، اور اب بھی تمہاری آنکھیں نم ہیں اور لہجہ بھی بھیگا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ جیسے جاننے پہ بضد ہوا تھا۔ مرہا نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ کیوں اس پر اتنا دھیان دے رہا تھا؟ وہ یہ بات سمجھ نہ سکی۔ اگر عابد ملک کی جگہ اس سے یہ سوال کوئی اور کرتا، نہ آریس کو حیرت ہوتی اور نہ ہی مرہا کو۔ عابد ملک ایک لاپرواہ سا شخص تھا، نہ اس نے کبھی اپنوں پر خاص دھیان دیا تھا اور نہ ہی پڑھائی پر، اور اب اگر بزنس کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی ثابت ہوا تھا، بالکل لاپرواہ، جسے کوئی سروکار نہیں تھا بزنس سے۔ اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ ہوتی بھی کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے سر پر باپ بھائی موجود ہیں جو کما رہے ہیں، اور وہ کہتا تھا کمانے والوں کے پاس اڑانے والا بھی ہونا چاہیے تاکہ کمایا ہوا بینک کی ہی زینت نہ بنا رہے۔ عابد ملک کو کسی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ کسی کے لیے بھی سیریس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی ماں کی پرواہ کرتا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے لہجے میں بے چینی کسی کے لیے کبھی کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ اسی لیے اس وقت مرہا کے لیے اس کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتا آریز ملک حیران ہو رہا تھا۔ مرہا بھی اپنی جگہ حیران تھی۔ اسے عابد کا پرواہ کرنا برا لگ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں عابد، دراصل میں نے نیو آئی لائنر لیا تھا آتے ہوئے، وہی استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور تکلیف کے باعث مجھے رونا آ رہا ہے۔ ابھی میں مما کو بتانے والی تھی اور ان سے پوچھنے والی تھی کہ میں کیا استعمال کروں جس سے یہ جلن ٹھیک ہو سکے، ورنہ صبح تک میں اندھی… وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ جب اس کی بات سمجھتے عابد ملک نے تیزی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، جس پر مرہا کی زبان کو بریک لگی۔ تبھی آریز آگے آیا اور مرہا کی نظر اس پہ گئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ عابد کو مرہا کی اس قدر قریب دیکھ کر آریز ملک نے نفرت سے منہ موڑا تھا، جبکہ مرہا اس کی یہ حرکت دیکھ کے تڑپ گئی۔ اس نے عابد کا ہاتھ جھٹکا، مگر تب تک آریز ملک تیز قدموں سے وہاں سے جا چکا تھا۔ مرہا کمرے سے نکلی مگر وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ پیچھے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل تڑپنے لگا۔ اس کا محبوب اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ عابد باہر آتا اس کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم پسند کرتی ہو نا آریز بھیا کو؟ مرہا نے اس کے سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے میں جاتی دروازہ لاک کر گئی۔ عابد نے چند لمحے تک اسے دیکھا، پھر نیچے چلا گیا۔ سبھی ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے سوائے آریز کے، جو کھانا شروع کر چکا تھا۔ عابد کو اکیلے آتا دیکھ ساجدہ ملک نے اس سے مرہا کا پوچھا، تو مرہا تم تو مرہا کو بلانے گئے تھے، اکیلے کیوں آ رہے ہو؟ مرہا کہاں ہے؟ عابد نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کو، جو بالکل یوں بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ عابد نے یہ بات آریز کو دیکھتے کہی تھی۔ وہ آریز کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں اسے مرہا کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ باقی ملک فیملی اٹھ کے اب مرہا کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عابد نے ان سب کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکے اور چلے گئے، اور اب پیچھے وہ دونوں بھائی رہ گئے تھے۔ عابد آریز کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا۔ وہ پسند کرتی ہے آپ کو؟ عابد کی بات پر آریز کے منہ کی طرف جاتا ہوا نوالا ہوا میں رکا۔ آریز نے گردن موڑ کر عابد کو دیکھا اور ہنس دیا۔ نوالا وہ پلیٹ میں واپس رکھ کر عابد کی طرف گھوما۔ پسند مجھے کرتی ہے اور میرے بھائی کے قریب ہوتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر عابد نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھا چکا تھا اور اب ہنس بھی رہا تھا۔ عابد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے جو کسی لڑکی کے بارے میں غلط سن بھی نہیں سکتا تھا اور اب اپنی ہی کزن کے بارے میں غلط بول رہا تھا۔ ابھی وہ آریز کو کچھ کہتا کہ وہ سبھی لوٹ آئے۔ مرہا ان کے ساتھ تھی۔ وہ آریز کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔
کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے مرہا کے، جسے سب ٹھیک سے کھانا کھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی لیٹ گئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور اس بار مرہا نے پہلے کی طرح جیسے فن نہیں کیا۔ ہر وقت وہ اداس رہتی، آنکھوں سے نمی تر اور چہرہ درد کے تاثرات کو ظاہر کرتا ہوا، کیونکہ آریس کی بے رخی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ آریس کو ایک نظر کو ترستی، مگر وہ جب بھی سامنے آتا اسے ایک نیا غم دے جاتا۔ یوں مرہا نے طے کیا کہ وہ واپس چلی جائے گی۔ اس نے یہ بات اپنے دادا جان سے کی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس سے اتنی جلدی واپسی کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ تو مہینے لگا دیتی تھی اور جانے کا نام نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ اکثر پاکستان میں سیٹل ہونے کی بات کیا کرتی تھی۔ میرا اس کے سوال پر خاموش رہی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کا دل مرض کا شکار ہو چکا ہے، محبت جسے جان لیوا مرض کا، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ ہانیہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک ہانیہ کو عابد کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ وہ مرہا سے اس کے یوں جانے کی وجہ پوچھے۔ مرہا اس کے سوال پہ خاموش ہو گئی۔ مرہا کچھ ہوا ہے تو بتا دو مجھے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ مرہا کو مسلسل خاموش دیکھ کر ہانیہ نے نرمی سے کہا تو مرہا نے اسے دیکھا۔ ہانیہ اس کے بچپن کی دوست تھی، ہر بات کو وہ مرہا سے شیئر کرتی تھی۔ مرہا بھی یوں سے سب بتاتی، مگر جو ان دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا تھا وہ ان دونوں کی محبت تھی۔ دونوں نے ہی اپنی محبت کا کسی کو رازدار نہیں رکھا تھا۔ کچھ دیر مرہا نے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کے بتانے کا فیصلہ کیا، میں آریس سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا سرد رویہ برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کے سرد رویے سے دور رہوں۔ مرہا کہہ کے رو دی، جبکہ ہانیہ نے بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگایا۔ ہانیہ کچھ سوچ رہی تھی، مرہا کو نہیں پتا تھا اس نے ہانیہ کو اپنے دل کا حال بتا کر اپنے لیے کون سی موت چنی تھی۔ مرہا کو سونے کا کہتی وہ خود بھی نیند کا بہانہ کرتی چلی گئی۔ مرہا لیٹ گئی اور ہانیہ اس کے کمرے سے نکلتی اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی۔ وہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہانیہ کو دیکھتے انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ ہانیہ ان کے پاس جا کے بیٹھی اور ان کی گردن میں لاڈ سے بازو ڈالے۔ سلیمان ملک مسکرا دیے۔ کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ہانیہ ناراض ہو کے دور ہوئی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں صرف مانگنے آتی ہوں آپ سے؟ ہانیہ کے منہ بنا کر کہنے پہ وہ ہنس دیے۔ نہیں میرا بچہ، انہوں نے ہانیہ کو اپنے پاس واپس بٹھاتے ہوئے کہا، دادا جان آج میں اپنے لیے نہیں بلکہ مرہا کے لیے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ دادا جان کو دیکھتے اس نے کہا۔ وہ چونک گئے۔ ایسا کیا چاہیے تھا مرہا کو جس کے لیے مرہا کی بجائے ہانیہ کو ان کے پاس آنا پڑا؟ وہ یہ سوچ کے بولے، کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ ان کے سوال پر جاتے ہانیہ نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور واپس ان کے پاس جا کے بیٹھی۔ دادا جان آپ نے مرہا کی اداسی نوٹ کی؟ وہ کتنا اداس ہو گئی ہے اس بار یہاں آ کر؟ وہ بات کا آغاز کر رہی تھی اور اس کے سوال پر سلیمان صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں میں نے نوٹ کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل نہیں لگ رہا اس بار۔ سلیمان صاحب نے دکھ سے کہا تو ہانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی سلیمان صاحب کے چہرے پر غصے سے سرخی چھاتی جا رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور ہانیہ نے یوں انہیں دیکھا جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ ابھی اور اسی وقت جا کر آریس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کے حکم پر ہانیہ خوشی سے وہاں سے نکلی تھی اور اس کے چہرے پر جیت کے تاثرات تھے۔ اس نے جا کر آریس کو دادا جان کا پیغام دیا۔ وہ جو کہیں باہر جا رہا تھا پریشان ہو کر سلیمان صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچتے اجازت لیتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ آریس کے پاس ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ دادا جان آپ نے مجھے اس سے آگے ان کے بولنے سے پہلے ہی سلیمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور آریس کے چہرے پہ لگا۔ آریس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے کبھی غصے میں بات تک نہیں کی تھی اور آج وہ اپنے لاڈلے پوتے پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اسی وقت کمرے میں ساجد ملک اور راشد ملک داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کے سب ششدر رہ گئے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ راشد ملک نے آریس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پوچھو کیا ہوا ہے، سارے زمانے کے سامنے اس نے میرا نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ کیا ملا اس کو ایسی گری ہوئی حرکت کر کے؟ اس کی بات پر آریس کو دوسرا جھٹکا لگا۔ آریس کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اب خاموش کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس بار راشد ملک نے چلا کے پوچھا تھا۔
आरिस खामोशी से अपने दादा जान के गुस्से को देख रहा था। वो उन्हें क्या पता था कि जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आरिस, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? राशिद मलिक का सब्र जवाब देने लगा। आरिस उनका मान था, उनकी दुनिया की हंसी था। वो कैसे कुछ गलत कर गया और ऐसा क्या कर दिया जिस पर उसके वालिद को उस पर हाथ उठाना पड़ा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या बताऊं आप सबको? आरिस ने सुर्ख होती आंखों से बाप को देखा, देखते पूछा। उसके सवाल पर सुलेमान साहब ने गुस्से से उन सबको देखा। चलो मैं बता देता हूँ। सुलेमान साहब की बात पर आरिज ने सीने पे बाजू बांधे उन्हें देखा, मगर उनकी बात सुनकर उसके वजूद से जैसे जान निकली थी। वो जो सोच भी नहीं सकता था, उसका इल्जाम उस पे लगा था, और लगाने वाली मिरहा मलिक थी। ये जानकर उसका दिल मिरहा की नफरत से भर गया था। उसका दिल कर रहा था वो उस लड़की की हस्ती को ख़त्म कर दे और उसको दिल से निकाल दे, जान से मार दे। इस वक्त बस वो मिरहा को ख़त्म करना चाहता था। वो तेज़ी से वहाँ से निकलता मिरहा की कमरे की जानिब गया। सुलेमान साहब, राशिद मलिक और साजिद मलिक उसके पीछे लपके थे। वो उसे पुकार रहे थे, जो कि आरिस तकरीबन भाग रहा था। मिरहा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाते आरिस ने दरवाज़ा बंद करते लॉक किया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ था कि गहरी नींद में सोई मिरहा मलिक उछल पड़ी। डर और खौफ उसके चेहरे पे रखसा थे। उसने अंधेरे में देखना चाहा, मगर उसे कुछ वाज़ेह देख नहीं सकी। नाइट बल्ब रोशन नहीं था। शायद हानिया ने जाते हुए बाकी बल्ब के साथ नाइट बल्ब भी बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद होते ही वहाँ मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। कौन है? मिरहा ने डर से पूछा। आरिज़ उसके बेड के करीब जा रहा था। अंधेरे में एक हैवला सा अपनी तरफ आता देख मिरहा की जान पे बना रहा था। वो बेड ग्राउंड से चीख लगा गई। वो डर से रोने लगी। आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की पे गई। वो गिरती पड़ती उठ के खिड़की के करीब गई और पर्दे को एक झटके से पीछे किया और पलट के देखा। सामने आरिस को देखकर उसे शदीद झटका लगा था। वो यूं अपने कमरे में आरिस का आना कभी सोच भी नहीं सकती थी। आरिस के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी थी। दरवाजे पे दस्तक होने लगी। साथ ही सुलेमान मलिक की पुकार पर राशिद मलिक और साजिद मलिक उन सबकी पुकार को समझ ना सकी। हो क्या रहा है? तभी वो आंखों में आंसू लिए तकलीफ से लब दांतों में दबाए रोना जब्त किए नासमझी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांपता जा रहा था। वो क्यों इस वक्त आया था? ये बात मिरहा की समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसने दरवाजे की तरफ जाके दरवाज़ा खोलने का सोचा, मगर उसकी सोच आरिज़ मलिक पड़ चुका था। तभी राह में ही उसे अपनी तरफ खींचता अपने कब्जे में कर गया। जो कुछ वो सोच के आया था वो किए बिना तो वो यहाँ से हरगिज़ जाने वाला नहीं था। इस लड़की ने उसके किरदार को उसके माँ बाप के साथ उसके दादा के सामने भी दागदार कर दिया था। वो अजीब नफरत भरी नज़रों से मिरहा को देख रहा था, यूं जैसे नज़रों से ही निगल लेगा। जबकि मिरहा मलिक तो अब तक हैरत से सामने वाले को अपने कमरे में देखकर यकीन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि वो वाकई वहाँ मौजूद है। वो उसकी मौजूदगी पर खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। ऊपर से उसकी हरकत ने ये सब हकीकत नहीं हो सकता, ये ख्वाब होगा। मिर्हा मलिक ने खुद को तसल्ली करवाई थी, मगर अगले ही लम्हे आ रही इस मलिक ने उसे बेड पे फेंका, जिससे वो अपने वहम से निकली और होश की दुनिया में लौटते ही वो दोबारा खौफ व हिरास में उड़कर बैठ गई। वो पीछे होने लगी। उसे कुछ गलत होने का वहम हो रहा था। जबकि उसे बेड पे फेंक कर वो एक झटके से उसके करीब आया और सामने बैठी मिर्हा मलिक को दोनों बाजुओं से दबोचते हुए वापस बेड पे गिराते उस पे झुका। मिर्हा की जान निकलने लगी। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई थी अपनी इज्जत के लुट जाने के डर से। मगर आरिज मलिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए से पिन कर गया। इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी। वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखता गुर्राया था। मिर्हा ने चौंके से देखा। कौन सा इल्जाम? उसने बेसाख्ता पूछा। उसने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया था। तुमने मेरे घर वालों की नज़र में मुझे मशकूक कर दिया। लानत हो तुम पर मिर्हा मलिक। उसके अल्फाज जहरीले निश्तर की तरह थे। मिर्हा सुन हो गई। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आते ही सुलेमान साहब ने कमरा रोशन किया। सामने का मंजर देखकर उन सब की शक पर मोहर लग चुकी थी। आरिज मलिक मिर्हा मलिक के ऊपर देखकर सुलेमान मलिक ने शर्मिंदगी से नजरें फेर ली और राशिद मलिक उसके पास गए और आरिज मलिक को एक झटके से अपने रूबरू खड़ा किया। मिर्हा उनको सामने देखकर अपनी हालत समझती बेमौत बढ़ने लगी।
اس کے کپڑے بری طرح بے ترتیب ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی اس نے تیزی سے پاس پڑا کمبل خود پہ اوڑھا اور اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ فاریہ ملک بھاگ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ کھسک کے دور ہوئی، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مرہا میری جان، فاریہ ملک نے دوبارہ اسے قریب کرنا چاہا۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چلاتی، جائیں یہاں سے، میں نے کہا جائیں، وہ چلا رہی تھی۔ سب اس کی حالت دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ عارض ابھی بھی غصے سے وہیں کھڑا تھا، اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ مرہا میرا بیٹا، نانا جان کو دیکھتے اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا اور وہ وہیں ایک طرف گر گئی۔ مرہا، ہانیہ چلائی اور اس کی طرف بھاگی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ سبھی اس کی جانب بھاگے تھے۔ ڈاکٹر کو کال کی جانے لگی۔ تبھی عابد وہاں سے آگے ہوتا مرہا کو اپنے بازوں میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ وہ ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگ گئے سوائے عارض ملک اور ساجدہ ملک کے۔ ساجدہ ملک نے انہیں جاتے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ عارض کے پاس گئیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا عارض، انہوں نے دکھ سے کہا۔ عارض نے ماں کو دیکھا، ان کے پاس جانا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ اس نے جو کیا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ابا کو وہ سب مرہا نہیں بتایا ہوگا؟ مرہا تو کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی عارض۔ وہ لڑکی کس قدر محبت کرتی ہے تم سے اور تم نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، وہ کرب سے بولی تھی۔ عارض چونک کے ماں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا مما، ان کو یوں رسوا نہیں کیا کرتے جس طرح سے آپ کی مرہا نے مجھے آپ سب کے سامنے کیا، وہ کہتا چلا گیا۔ ساجدہ ملک وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اسپتال میں سب ایمرجنسی کے باہر پریشانی سے کھڑے تھے، کوئی چکر کاٹ رہا تھا تو کوئی سلیمان ملک کو تسلی دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی وہ ہوش میں ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، ہوش میں آ جائیں تبھی کچھ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ کہتے چلے گئے۔ پیچھے وہ سبھی بے بسی سے کھڑے رہ گئے۔ عابد وہاں سے نکلتا باہر جا رہا تھا جب ہانیہ اس کے پاس گئی۔ ہانیہ کو روتا دیکھ کر اس نے کھینچ کے اسے سینے سے لگایا، وہ اور شدت سے رو دی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی عابد، وہ رونے کے درمیان بولی۔ عابد چونک گیا۔ کیسی غلطی؟ عابد کے پوچھنے پر ہانیہ نے اس سے الگ ہوتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ کرو مجھے چھوڑو گے نہیں۔ ہانیہ کے کہنے پر عابد کو جھٹکا لگا۔ ایسا کیا تھا جسے جان کر وہ ہانیہ کو چھوڑ سکتا تھا؟ اوکے وعدہ۔ عابد کے کہنے پر ہانیہ شدت سے روتے ہوئے اسے سب بتانے لگی، جسے سن کر عابد کا وجود زلزلوں کی زد میں ہوا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا ہانیہ جیسی سمجھدار لڑکی اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی دادا جان سے ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے، وہ کہتا ہانیہ کو روتا چھوڑ کے چلا گیا۔ پیچھے وہ وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل گرتی شدت سے رو دی۔ اس نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا۔ عابد غصے کو قابو کرتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں مرہا کی بے بسی اور ہانیہ کی باتیں ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو رہا ہو۔ وہ سیدھا حویلی گیا۔ سامنے ساجدہ ملک بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، مرہا کی صحت کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ جب عابد اندر آیا تو اسے آتا دیکھ کر بھاگ کے اس کے پاس جاتی، اس سے مرہا کی حالت کا پوچھنے لگی تو عابد نے انہیں ساتھ لگاتے ڈاکٹر کی کہی بات دہرائی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ بھیا کہاں ہیں؟ ان کے سوال پر انہوں نے عارض کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عابد نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ وہ انہیں وہیں چھوڑتا اوپر گیا اور عارض کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ عابد اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غلط فہمی سے دنیا اجڑ جاتی ہے، کسی کی باتوں میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے بھیا۔ عارض سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں بڑی پرواہ ہو رہی ہے، ہانیہ کی محبت دل سے نکل گئی کیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ عابد ہنس دیا۔ کاش مجھے ہانیہ کے بجائے مرہا سے محبت ہوتی اور مرہا کو آپ جیسے شخص کے بجائے مجھ سے، تو کتنی خوش نصیبی ہوتی نا ہم دونوں کی۔ وہ تلخی سے بولا۔ عارض نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اس کے برابر کھڑا ہوا۔ تو اب کر لو، دفع کرو ہانیہ کی محبت کو، مرہا تو ویسے بھی تمہیں ہی چاہتی ہے۔ عارض کی بات پر عابد دوبارہ ہنسا۔ نہیں بھائی، وہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کو دیکھنے کو ترستی ہے، آپ کا ہونا چاہتی ہے وہ، اور آپ نے؟ وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ کیا میں نے؟ ہاں، تم لوگوں کو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو اس نے میرے ساتھ کیا؟
आरिस चिल्ला उठा था। उसकी बस हो चुकी थी। एक तो उसके किरदार पर बात हुई थी, ऊपर से सभी उसी को बुरा भला कह रहे थे, और यही बात उसका रहा सहा दिमाग खराब कर रही थी, क्योंकि वो सब कुछ दादा जान को मिरहा ने नहीं बल्कि हानिया ने कहा था। अब की बार जल्जलों की जद में आरेज मलिक का वजूद हुआ था। ना जाने बेयकीनी से वो मुंह खोले, आंखें फाड़े, सामने खड़े जब्त का मुजाहरा करते अपने भाई को देख रहा था। मुझे वो लड़की इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है, उसे आपकी परवाह है। एक बार उसने मुझे कहा था कि आपकी कोई तस्वीर भेज दूं। मैंने उसे 100 सवाल किए। उसके बाद उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं की। शायद उसे लगा कि मैं किसी और को बता दूंगा, और वो आपको पसंद करती है। आबिद की आवाज़ में बेबसी थी, और आरेज अभी तक पत्थर बना खड़ा था। वो एयरपोर्ट पर आपका इंतज़ार कर रही थी। आपको ना पाकर उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और वो मुझसे यूं दूर हुई जैसे मैं कुछ गलत कर दूंगा। भैया, वो चाहती है यार आपको। ये क्या कर दिया आपने? उस लड़की को तोड़ दिया जिसे आपसे इतनी मोहब्बत थी। आपने उस लड़की की इज्जत पे हाथ डाला। भाई जी से आपकी इज्जत बनना था। आरेज सीने पे हाथ मारते हुए आरेज के सीने पे हाथ मारते हुए वो चला गया। आरेज वहीं खड़ा था। उसके दिलो दिमाग में विरहा के साथ की वो सारी कार्रवाई याद आ रही थी। ये वो क्या कर गया था? इस वक्त उसे बस मिरहा की टेंशन हो रही थी। ओह मेरे अल्लाह! उसने शिद्दत से पुकारा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही खानदान की लड़की को मार दिया। वो बेबसी से बोल रहा था। दूसरी तरफ सुबह के 4 बजे मिराहा को होश आ गया था, मगर वो खामोश थी। सभी उससे सवाल कर रहे थे और वो उस वाक़ये को याद करती सबकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी। दोपहर तक उसके वालिदैन भी पहुंच गए। उन्हें देखते ही वो शिद्दत से रोने लगी। वो बार बार अपनी माँ से कह रही थी कि उसे वापस जाना है। किसी ने भी उसके वालिदैन को हकीकत नहीं बताई थी। सभी की ज़बान पे ताले थे। वो उन्हें क्या बताते कि उनकी बेटी जिस घर में खुद को पुरसुकून महसूस करती थी, उसी घर ने उसका सुकून छीन लिया। मिरहा के वालिद ने उसका अच्छे से चेकअप करवाया था। अगले रोज उसे छुट्टी हुई तो वो फिर से रो दी। उसे किसी सूरत मलिक हवेली नहीं जाना था। मिरहा के वालिद उसको तसल्ली देते हुए होटल में रूम बुक करवा कर वहीं ले गए। तो सुलेमान साहब बाकी सबको लिए मलिक हवेली वापस लौट आए। आरियस जो ऑफिस के लिए निकल रहा था, उनकी गाड़ी रुकती देख ठहर गया। वो शर्मिंदगी से अस्पताल नहीं जा सका था, मगर उसे यकीन था मिरहा यहीं आएगी। वो उससे माफ़ी मांग लेगा। वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। वो लॉन की तरफ जाता, मोबाइल कान से लगाता टहलने लगा, यूं कि जैसे वाकई किसी से बात कर रहा हो, मगर नज़र उसकी उन सब पर थी। सुलेमान साहब की नज़र उस पे गई तो वो मुंह मोड़ गए और अंदर चले गए। आरिस के दिल को कुछ हुआ, मगर वो नॉर्मल रहा। वो सब निकल आए, मगर वो तीनों ना आए। आरिस को लगा शायद वो दूसरी किसी गाड़ी में हो। काफी देर तक वो इंतजार करता रहा, मगर जब कोई ना आया तो उसने आबिद को बाहर बुलाया। वो नाराजगी से उसके करीब आके खड़ा हो गया। फूफो लोग नहीं आए यहाँ? उसके लहजे में आबिद को वही बेचैनी महसूस हुई जो मिरहा के लहजे में थी, तो वो हंस दिया। नहीं, वो होटल में ठहरे हैं और कल सुबह वापस चली जाएंगे। आबिद कहता चला गया और आरिस खड़ा रह गया। फिर वो हिम्मत करके अंदर गया। सामने वो सब बैठे थे। आरिस को आता देख दादा जान उठ गए तो वो उनके सामने खड़ा हुआ। फिर घुटनों के बल बैठा और हाथ जोड़े। सभी हैरान हुए। मुझे माफ़ कर दें दादा जान, आपकी बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी, और वजह मिरहा थी। मैंने वो सब गुस्से में किया, मगर मैं उसकी इज्जत पे हुर्फ नहीं लाना चाहता था। मुझे बस उसे मारना था। आरिस शर्मिंदगी से कह रहा था। मार तो दिया है तुमने? दरवाजे की वस्त में खड़े मिरहा के वालिद ने कहा। सभी ने चौंक के देखा, फिर सर झुका दिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। आरिस उन सबको देखते यकीन से कहता, अच्छा, तो कैसे करोगे? वो सीने पे बाजू बांधे पूछने लगे। आरिस ने हल अख्तर किया, मुझे मिरहा से शादी करनी है। उसकी बात पर जहां मलिक फैमिली शर्मिंदा होकर सर झुका गई, वहीं मिरहा के वालिद हंस दिए। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है आरिज मलिक, जो मैं उसे तुम जैसे नीच इंसान के साथ रुखसत करूं। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी अपने पास रख सकता हूँ। वो चिल्ला के बोले थे। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार डालूं, मगर अफसोस मैं अपने हाथ तुम जैसे शख्स के खून से रंगना नहीं चाहता। वो गुस्से से कहते आगे बढ़े। हम बैठ के बात करते हैं बेटा। सुलेमान साहब ने बिगड़ती बात देख के कहा। मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं, रिश्ते ख़त्म करने आया हूँ। आज से हमारा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते जाने लगे जब आरिस की बात पर उनके कदम पत्थर के हो गए।
کون کرے گا مرحا ملک سے شادی یہ سب جان کر؟ اور اس واقعے کو چھپا کر اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو بھی گئی تو وہ کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے تو آئے گی اور پھر سب کچھ تباہ۔ آریز کا لہجہ ہر جذبات سے خالی تھا۔ سب نے اسے نفرت سے دیکھا جبکہ مرحا کے والد کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آریز کا تیر نشانے پہ لگا۔ وہ ان کے قریب جاتا کھڑا ہوا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اسے کوئی دکھ نہیں دوں گا، یہ میری آخری غلطی ہوگی، آریز نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور جانے لگے۔ آج شام کو مغرب کے بعد میرا اور مرحا کا نکاح اسی حویلی میں ہوگا اور ساتھ ہی رخصتی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی کی خواہش رکھتا ہوں۔ کل مجھے بزنس ڈیل کے لیے لندن جانا ہے، اس لیے جانے سے پہلے یہ نیک فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے بے بسی اور غصے سے آریز کو دیکھا اور چلے گئے۔ وہ پلٹ کر اپنے گھر والوں کو دیکھنے لگا۔ تیاری شروع کریں، نکاح ہے شام کو آپ کی لاڈلی کا آپ کے لاڈلے کے ساتھ، وہ مسکرا کے بولا۔ ساجدہ ملک اس کے قریب آئیں اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ لب بھیج گیا۔ وہ چلی گئیں۔ سبھی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کیا لگتا ہے یہ سب کچھ اکیلے کرنا پڑے گا؟ وہ بڑبڑایا جب ہانیہ اس کے پاس آئی۔ آئی ایم سو سوری بھیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آریز اسے نظر انداز کیا اور جانے لگا۔ ہانیہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بھیا پلیز، وہ ہچکی کے ساتھ بولی۔ آریز دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا ہوگا تمہاری سوری سے؟ تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا تھا؟ وہ تکلیف سے بولا۔ جسے اس نے بہن کی طرح رکھا وہ یہ کرے گی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ شام تک اس نے سب کچھ خود ہی کیا تھا، اس میں اس کا دوست اور دوست کی بیوی شامل تھی۔ شام عصر کے بعد آریز عابد کو بھیجا تھا مرحا وغیرہ کو لانے کے لیے۔ نہ جانے کیا تھا کہ وہ تینوں اس کے ساتھ حویلی آ گئے۔ نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ بھاری لہنگا اور خاندانی زیور پہنے، نفاست سے کیے میک اپ میں مرحا کا حسن چمک اٹھا تھا۔ سب نے اسے دعائیں دی اور آریز کو بس رخصتی کی جلدی تھی تاکہ جلدی سے وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت مرحا کے والد نے ہاتھ جوڑے اور رو دیے۔ آریز نے انہیں گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دیں، جو کچھ میں نے کیا اور کہا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وہ انہیں گلے لگاتا بولا تھا۔ مرحا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ گاڑی میں اسے بٹھاتا چلا گیا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لے جانا چاہتا تھا۔ وہاں ساری تیاری ہو چکی تھی۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی مرحا کا استقبال کسی ریاست کی ملکہ کی طرح کیا گیا تھا۔ گاڑی سے اندر تک آریز اسے باہوں میں لے کے گیا۔ وہ خاموش تھی۔ اس کی یہی خاموشی آریز کو بری لگ رہی تھی۔ بیڈ پر اسے بٹھاتے وہ باہر چلا گیا۔ مرحا نے اٹھ کے جلدی سے جویلری اتاری اور دوپٹہ پن سے الگ کیا اور کبٹ کھولا۔ وہاں ایک بیگ تھا۔ اس نے دیکھا اس میں سلک کا ڈریس تھا۔ مرحا وہ لیے فریش ہونے گئی، مگر جیسے ہی اس نے وہ ڈریس دیکھا کانوں تک سرخ ہو گئی۔ وہ مغربی ڈیزائن کی سلک کی نائٹی تھی جس کا اگلا گلا ڈیپ تھا اور پیچھے صرف ڈوریاں۔ مرحا نے اسے دور پھینکا، تبھی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے وہ نائٹی اٹھا کے پہنی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ ہونا ناممکن تھا، تو نہیں ہوا۔ وہ باہر نکلی، سامنے آریز فون استعمال کر رہا تھا۔ مرحا نے بیڈ پہ کمبل دیکھا، اس نے سوچ لیا تھا وہ چھپ جائے گی۔ وہ بھاگ کے بیڈ پہ جانے لگی۔ جب آریز نے تیزی سے اسے پکڑا، اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ مجھ سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی میری جان، وہ خمار لہجے میں بولتا۔ اس کی گردن چوم گیا۔ مرحا نے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کے دور ہوا۔ مرحا کو دیکھا، اس کے جسم کی خوبصورتی واضح ہوتی آریز کو پاگل کرنے لگی۔ اگلا گلا جو ڈیپ تھا، مرحا نے ہاتھ رکھے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ آریز دوبارہ کھینچ کے اسے قریب کیا اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے۔ اب کوئی اسے مرحا کو دیکھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ بے ساختہ آریز اسے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پہ جھکتا اسے دیکھتا حواس کھونے لگا اور اس کی گہرائیوں کو دیکھتا پاگل ہوتا۔ اس کی بیوٹی بون پہ جھکتا اسے چومتا گہرائیوں میں اترنے لگا۔ مرحا نے اسے دور کرنا چاہا۔ جب وہ سر اٹھاتا اسے دیکھتا اس کے کانپتے ہونٹوں پر نرمی سے جھکا۔ آئی ایم سوری میری جان، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دوبارہ جھکا۔ بار بار وہ یہی عمل کر رہا تھا اور اس کے ہونٹوں کو چومتا، معافی مانگتا، پھر سے جھک جاتا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی یوں ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ مرحا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آدھی رات گزر گئی۔ مرحا کو اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہونے لگی۔ تب اس نے اکھڑتی سانسوں سے کہا، آریز پلیز۔
اس کی بکھرتی سانسوں سے ادا ہوئے الفاظ پہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آریز کی آنکھوں میں محبت کا طوفان تھا، جسے دیکھتے مرہا نے آنکھیں بند کی۔ اجازت ہے خود کو تمہاری روح تک رسائی دینے کی؟ آریز کے پوچھنے پر اس کا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی۔ وہ تو جی جان سے قربان ہوا تھا اس پر۔ اس بار وہ شدت سے اس کی سانسوں کو الجھاتا، اس کی نائٹی کی ڈوریوں کے ساتھ انگلیاں پھنسانے لگا۔ آہستہ آہستہ سارے پردے ہٹاتے وہ اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ رات سرکتی ان دونوں کے ملن پہ خوش تھی۔ اگلی صبح مرہا اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی آریز نے اسے بخشا تھا اور اب وہ سو رہی تھی۔ وہ آریز اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، گلے پر بھی نشان تھے۔ آریز کو اس پر پھر سے پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کی گال پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا۔ مرہا نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ آریز میں بات نہیں کروں گی، وہ چہرہ موڑ کے بولی۔ آریز واپس اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں جان نکال لوں گا تمہاری، سختی سے کہتا وہ مرہا کو ڈرا گیا، پھر مسکراتا اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ میری جان ہو تم اور مجھ سے منہ نہ موڑنا، مرہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، میں اس کے بغیر اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا اس کو سینے میں بھینچ گیا۔ مرہا نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ یہ شخص اس کی کمزوری تھا، کل رات وہ اسے حاصل کر چکی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ہر غلطی سے اوپر تھی۔ وہ اپنی مما کے کہنے پر، اپنی ممانیوں کے معافی مانگنے پر اسے معاف کر چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم غلط ہو کر بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں، اگر وقت پر اسے صحیح نہ کر سکیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ آریز نے وقت رہتے سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا، اس نے رشتے سنبھال لیے تھے، اسی لیے وہ اب پرسکون تھا۔ آریز فریش ہو کر باہر آیا تو مرہا ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے یوں چھوڑ کر وہ ناشتہ لینے چلا گیا۔ آدھی گھنٹے بعد جو وہ ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ آریز نے شرارت سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے بازو میں اٹھاتا واش روم لے گیا۔ وہ اس وقت آریز کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی، اس لیے وہ اس کو باتھ ٹب میں لٹا گیا۔ مرہا ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ آریز ہنسنے لگا۔ مرہا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ فریش ہو کر باہر آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آریز کہتا جانے لگا، پھر پلٹا۔ اگر کہو تو میں مدد کروں؟ آریز کی بات پر مرہا نے غصے سے اسے دیکھا اور پاس پڑی شیمپو کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب اچھالی۔ وہ اسے کیچ کر گیا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک مرہا فریش ہو کر نکلی تو ان دونوں نے ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں حویلی کے لیے نکلے۔ کل کے مقابلے آج مرہا کے چہرے پر الگ رنگ تھے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آریز پرسکون تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر حویلی پہنچ کر سب سے مرہا ملی، جس سے سب کے خدشات دور ہوئے اور سبھی نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہانیہ نے مرہا سے معافی مانگنی چاہی تو آریز نے ٹوک کر ہانیہ کو مرہا سے یہ بات چھپانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اور مرہا کے درمیان کسی قسم کی ناراضگی ہو، اور ہانیہ نے ایک بار پھر آریز سے معافی مانگی تو اس نے اسے ساتھ لگاتے معاف کر دیا۔ اگر مرہا اسے معاف کر سکتی تھی تو وہ کیوں ہانیہ کو معاف نہیں کرتا؟ یوں ہی زندگی خوشی سے گزرنی تھی، اس لیے سب نے دلوں سے ناراضگی ختم کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔